बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैत पर जो हमारी गुफ्तगू चल रही है, तंज़ीम इस्लामी में जो बैत है जिसको तंज़ीम के रुफ़का मासूर, मसनून, मनसूस कहते हैं, उस पर जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उस सिलसिले में आज हम एक शख्सियत की राय का मुताला करेंगे और ये शख्सियत है मौलाना वसी मज़हर नदवी साहब की। ये सैयद हैं और ये हैदराबाद में होते थे, ये जमात इस्लामी में भी रहे हैं, मरकज़ी शूरा का हिस्सा रहे हैं, नदवा से फ़ारुग़, यानी नदवी वो इसी निस्बत से लिखते हैं कि वो फ़ारुग़ तहसील आलिम हैं और बड़े उलमा में उनका शुमार होता है। ज़ियाउल हक़ साहब की जो मजलिस शूरा थी मशहूर व मारूफ़, उसका भी वो हिस्सा रहे हैं और शायद वज़ारत तक भी पहुँचे हैं, या इनके पास जो है हैदराबाद की किसी ज़माने में मेयरशिप भी रही है। ये मैं यकीन से नहीं कह पा रहा, लेकिन ये कि कुछ इसके बारे में तब सुना था। एक इल्मी शख्सियत हैं और जमात इस्लामी की, बल्कि डॉक्टर साहब ने इनके हवाले से जमात की शूरा की वो एक रवायत भी बयान की है कि जिसमें मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात फरमाई थी कि हम जो है वो वापस, हमें अपने पार्टीशन से पहले वाले तरीके पर वापस चले जाना चाहिए, जिसमें शूरा में खासी गर्मा गर्मी हुई थी और उसके बाद मौलाना की राय को रद्द कर दिया गया था। तो वो यानी उसके रावी यही मौलाना सैयद वसी मज़हर नदवी साहब ही थे। इनकी किताब है सरीर खामा, जो आउट ऑफ प्रिंट है क्योंकि उनकी वफ़ात हो चुकी है। वो एक दफ़ा शाया हुई वो किताब और उसके बाद वो मिलती नहीं है। ये पढ़ने का इत्तेफाक हुआ किस एक बुज़ुर्ग साथी के पास और फिर वहाँ से हमने फ़ोटो कापी करवाई और बहरहाल अब एक नुस्खा बैरून मुल्क से दस्तयाब हुआ है और वो अभी तक हमारे पास पहुँचा नहीं है, रास्ते में है, उम्मीद है कि पहुँच जाएगा। तो इसमें उन्होंने तंज़ीम के बारे में भी मुख्तलिफ जो है वो इज़हार ख़याल किया है और एक ये जो मैं आज आपको उनका कोट सुनाना चाहता हूँ, ये मुताल्लिक़ है एक ख़त से जो आकिफ़ सईद साहब ने उनको लिखा था और जिसमें उनसे कुछ तबसरे मांगे थे मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, और उनमें से एक तबसरा जो था वो बैत से मुताल्लिक़ भी था। और उसमें बल्कि अगर वो जो एक दूसरा ख़त है जो हाफिज़ आकिफ़ सईद साहब के नाम उन्होंने ख़त लिखा है वसी मज़हर नदवी साहब ने, तो उसमें उन्होंने यानी उनका कोट, यानी जो आकिफ़ साहब ने जो सवाल उठाया था वो मैं आपको पहले सुना देता हूँ। दीनी जमात की हैयत तंज़ीमी के लिए सीरत और उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे लिए रहनुमाई क्या है? क्या वो जमात, यानी वो जो उस काम के लिए बनेगी, हज़रत अबादा रज़ी अल्लाह ताला इब्न सामित की बैत अक़बा सानिया में बयान करदा उसूलों पर होगी, या आज के जमहूरी निज़ाम के मुताबिक कि जिसमें इलेक्शन, मिंबरी, कुर्सी, सदारत का झगड़ा चलता रहता है? तो इसका एक जवाब तो उन्होंने इसी जगह पे भी दिया था और ये ज़ाहिर है उन्होंने इसमें लिखा है ये बात। मैं थोड़ा ये पढ़ के सुना देता हूँ ताकि सारी बात बैकग्राउंड वाज़े हो जाए। उसका वो जवाब लिखते हैं कि कुरान हकीम और अहादीस से सहीहा की रोशनी में जो इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं, चूँकि ये उस वक्त कनाडा में थे जब उनको ये ख़त मौसूल हुआ था, और ऊपर वो आ चुका है कि ये गोया ईमेल थी, तो ईमेल का उन्होंने जो है ऊपर ज़िक्र किया हुआ है, उसे कहा है मकतूब बरकी, यानी उन्होंने ईमेल नहीं लिखा, उन्होंने कहा 2 जुलाई 2003 का मकतूब बरकी मौसूल हुआ। तो ये चलें ईमेल की जो है ना वो ट्रांसलेशन भी आपके पास आ गई है। तो चूँकि कनाडा में थे तो लिखते हैं कि मेरे पास वहाँ पे ज़रूरी मवाद नहीं है कि मैं तफसीली जवाब दे सकूँ, तो इसलिए कहते हैं कि इस वक्त जो कुछ मेरे पास मौजूद है, मैंने आपके इस 2 टोक सवाल का जवाब मालूम करने के लिए गौर किया तो मुझे अपने उस नुक्ता नज़र में जुज़वी तरमीम की ज़रूरत महसूस हुई जो मैंने अपनी साबिक तहरीर में बयान किया था। वो साबिक तहरीर जो है हमने पढ़नी है। इस तरमीम के साथ अब मेरा नुक्ता नज़र दर्जे झैल है। इस्लामी जमात यानी दीनी जमात में शमूलियत के लिए किसी किस्म की बैत मसनून या मासूर होने के बारे में कोई नस मौजूद नहीं है। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि हम तो पहले ये बात साबित कर चुके हैं कि उलमा के यहाँ जिस चीज़ को मनसूस कहा जाता है उस मानी में ये जो बैत है तंज़ीम इस्लामी की, ये न मनसूस है, न मसनून है, न मासूर है। तो लेकिन अब उसी बात को मुअक्कद करने के लिए या मुस्तनद करने के लिए
یہ میں آپ کے سامنے تحریر رکھ رہا ہوں ایک جید عالم دین کی، جن کی زندگی گویا تحریک اسلامی میں گزری ہے۔ اس مقصد کے لیے صرف ادائے شہادتین کو ہمیشہ کافی سمجھا گیا ہے اور آج تک یہی طریقہ جاری ہے۔ بیعت لینے کے جتنے واقعات قرآن حکیم یا احادیث صحیحہ میں بیان کیے گئے ہیں، ان سب میں حالات اور موقع کی مناسبت سے جن بعض امور کو نمایاں کیا گیا ہے وہ سب شہادتین کے اقرار میں اجمالی طور پر موجود ہیں۔ صرف اس اقرار کے بعض مقتضیات یا تضمنات کو موقع کی مناسبت سے یاد دہانی اور تعمیل کی غرض سے خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ یعنی وہ پہلے سے جو عہد تھا اس میں وہ چیز شامل تھی، لیکن اس خاص موقع پر اس کا گویا ایک اعادہ کیا گیا، ایک تکرار کی گئی اثر نو تازہ کرنے کے لیے یا اس کی اہمیت کو پر زور دینے کے لیے۔ چنانچہ بیعت میں مذکور مشاورت، سمع و طاعت یعنی فی المعروف، سمع و طاعت اور بریکٹ میں ہے فی المعروف، اور اقتدار پر قبضے کے لیے نزاع سے اجتناب ایسے امور ہیں جو اقرار شہادتین ہی سے متفرع ہوتے ہیں۔ اسی طرح بیعت رضوان میں موت سے فرار کی ممانت کا ذکر، بیعت عقبہ میں اپنی جان اور اہل و عیال کی حفاظت کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اقرار، یا سورہ ممتحنہ میں خواتین سے بیعت لیتے ہوئے بعض مخصوص معاصی سے اجتناب کا ذکر، جن معاصی خواتین جہاں تک بس اس میں انہوں نے ڈاٹ کر دیا ہے، کمپلیٹ نہیں کیا، جہاں تک تنظیمی حیت کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں قرآن و سنت میں صرف اصولی ہدایات دی گئی ہیں۔ گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن مجید میں جن مواقع پر بیعت لینے کا ذکر ہے وہ مواقع خصوصی مواقع ہیں، وہ کوئی حیت تنظیمی اختیار کرنے کے لیے رہنمائی نہیں دی جا رہی ہے۔ مثلا دینی تنظیم، وہ اب دینی تنظیم کے کیا اوصاف ہوں گے؟ مثلا دینی تنظیم شورائیت پر مبنی ہوگی، اقتدار یا قیادت و رہنمائی کسی طور پر بھی خاندانی، جانشینی، نسلی، جغرافیائی، لسانی یا اسی طرح کی کسی دیگر شے پر مبنی نہ ہوگی۔ 2 اطاعت صرف معروف میں ہوگی۔ 3 امراء سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ 4 تمام اختلافات کا فیصلہ کتاب و سنت سے حاصل کیا جائے گا اور اس غرض کے لیے آزاد عدالتی نظام ضروری ہوگا۔ 5 کتاب و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے اظہار خیال اور تنقید کی آزادی کا تحفظ کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک اسلامی دینی جماعت کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ جماعت کے جس کے اندر یہ نہ ہوں، یا اس پر جو ہے وہ قدغن لگائی جائے، یا یہ کہا جائے کہ امیر جہاں چاہے بیٹھ کر فیصلہ کر لے، چاہے تو شورا سے مشورہ کرے، چاہے تو مشورہ نہ کرے، اور چاہے تو جو اس نے فیصلہ کیا وہ بتائے اور چاہے تو وہ فیصلہ نہ بتائے، تو یہ کوئی ایسا وصف کسی اسلامی جماعت کا وہ نہیں سمجھتے۔ باقی تفصیلات مثلا انتخاب امیر کے لیے قواعد و ضوابط، میعاد امارت، امیر کی معزولی کے ضوابط، یا انتخاب شورا کے قواعد و ضوابط، شورا کی کارروائی کے ضوابط، یا آزاد عدلیہ کے قیام کے لیے ضروری ضوابط، یہ اور اس جیسے بے شمار امور کو کتاب و سنت کی اصولی ہدایات سے استنباط کے ذریعے اور وہاں سے رہنمائی نہ ملنے کی صورت میں مشاورت کے ذریعے قوانین و ضوابط کی منظوری اور نفاذ کو یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود میں مذکور عام اصول کے تحت سینکشن حاصل ہوگی۔ رہے رائج الوقت جمہوری نظام کے مفاسد تو ان کی وجہ اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے۔ طلب اقتدار کو حوصلہ مندی قرار دے کر سند پسندیدگی بخشنا، یا قوم کو مستقل 2 احزاب میں تقسیم کر کے حزب اقتدار کا اپنی ہر غلطی سے چپکے رہنا اور حزب اختلاف کی طرف سے ہر حال میں حزب اقتدار کی مخالفت کرتے رہنا، تعاونوا علی البر والتقوی اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے خلاف ہے۔ اس قسم کے امور سے دینی جماعت اور اسلامی ریاست کو پاک رہنا چاہیے۔ تاہم جمہوریت میں اظہار رائے کی آزادی، یہ ذرا دوبارہ آپ سنیے، جمہوریت میں اظہار رائے کی آزادی، قیادت اور حکمرانی پر تنقید اور ان کا احتساب، انتظامی اختیار حاصل کرنے والوں کے لیے عوامی تائید و حمایت کی ضرورت اور عوامی تائید و حمایت معلوم کرنے کے لیے انتخابی عمل وغیرہ امور اسلام کی تعلیمات سے ماخوذ ہیں۔ یعنی جنہوں نے بھی لیے ہیں یہ اسلامی تعلیمات سے ماخوذ ہیں۔ امراء اور اراکین شورا چونکہ مسلمانوں کے وکیل کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، اس لیے
मुअक्किलीन यानी आम्मतुल मुस्लिमीन को ये भी हक है कि वकील से वकालत का इख्तियार किसी वक्त वापस ले लें या वकालत का इख्तियार मुकर्ररा मुद्दत के लिए दें। ये गोया बिल्कुल उन्होंने ठोस बहुत वाज़े और साफ अल्फाज में अपनी बात जो है यहाँ पर रख दी है। और चूँकि इन्होंने लिखा इलेक्शन मेंबरी कुर्सी का लिखा था आकिब साहब ने, तो उसका जवाब भी उन्होंने दिया है। मैंने सतूर बाला में जो वाज़े किया है उसकी रोशनी में इलेक्शन मेंबरी, ये उन्होंने इन्वर्टेड कामाज में लिखा है कि आपके ख़त में जो इलेक्शन कुर्सी मेंबरी का वाला है वगैरह उमूर तो इस्लामी तंजीम में भी होंगे, लेकिन कुर्सी या सदारत के झगड़े अलबत्ता नहीं होंगे या नहीं होने चाहिए। इस मसले पर मेरी राय की तफसीलात जानने के लिए जमात इस्लामी के दस्तूर पर मेरा तनकीदी जायज़ा शाया शुदा महानामा फारान कराची का मताला मुफीद होगा। ये भी इस किताब में मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि इसको PDF में अपने पेज पे शाया कर दें और फिर ये कि उसका लिंक ज़रूरत पड़ने पर आपको मुहैया कर दिया जाए। तो ये उनका एक जवाब था। अब मैं आपको जो ज़रा तफसीली जवाब है जो वो इससे पहले दे चुके थे, जिसमें उन्होंने वो मुख्तसर सी एक तरमीम की थी, तो मैं वो वाला आपको सुनाना चाहता हूँ। ये 2 किताबचे भेजे गए थे उन्हें उन पर तबसरे के लिए। एक वो ईजाद व इब्दा वाला है, उस पर तबसरा पहले करने के बाद अब ये जो दूसरा हिस्सा है कि जिसमें ये जो है बर अज़ीम पाक व हिंद में इस्लाम का इनकलाबी फ़िक्र, और इसमें जाके मौदूदी साहब ने जो तामील की थी, यानी अल्लामा इकबाल की फ़िक्र की जो तामील की दूसरी कोशिश थी जो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जमात इस्लामी की सूरत में की थी, उस पर जब डॉक्टर साहब ने नक़द किया है तो उस नक़द में उन्होंने जो चीज़ें बयान की हैं तो उनमें से जो एक चीज़ का हवाला दे के अब उस पर वो अपनी राय दे रहे हैं। फरमाते हैं किताबचे का दूसरा जुज़ जिस पर ज़रा मुफस्सल तबसरा करना चाहता हूँ, ये उस किताब का जो पहला एडिशन, एक ही एडिशन शाया हुआ, उसका सफ़ा नंबर 504 की आखिरी 2 लाइनें। किताबचे का दूसरा जुज़ जिस पर ज़रा मुफस्सल तबसरा करना चाहता हूँ वो है जिसमें डॉक्टर साहब ने मौलाना मौदूदी की तीसरी तकसीर जो है इन्वर्टेड कामाज में है, यानी डॉक्टर साहब जिसे तीसरी तकसीर कहते हैं, बयान करते हुए बताया है कि तंजीमी ढांचा कायम करते हुए यानी जमात बनाते हुए मौलाना ने यानी मौलाना मौदूदी ने मनसूस मसनून और मासूर असास यानी बैत को छोड़कर मगरिब से दरामद करदा तंजीमी ढांचा इख्तियार किया। ये सारा कोट एंड कोट मनसूस मसनून और मासूर असास को छोड़कर मगरिब से दरामद करदा तंजीमी ढांचा इख्तियार किया। यहाँ उनका डॉक्टर साहब की इबारत मुकम्मल हुई। अब आगे वो अपना इस पर तबसरा कर रहे हैं। लेकिन मेरे नाकिस ख्याल में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने बैत के तरीके से इज्तिनाब करके कोई गलती नहीं की, बल्कि इसके बरक्स जब से डॉक्टर इसरार साहब ने तंजीम इस्लामी में बैत का तरीक़ा इख्तियार किया उस वक्त से वो इस तंजीम की कामयाबी की राह में रुकावट बना रहा है। ताहम इस उनसर को बयान करने से कबल ही मैं वही जुमला दोहराऊँगा जो डॉक्टर साहब ने मौलाना मौदूदी की तकसीरात गिनवाने से कबल लिखा है कि अल्लाह गवाह है कि इससे यानी तकसीरात गिनवाने से ना उनकी तौहीन मकसूद है न तनकीस नक्स निकालना। चुनाचे राकिम भी डॉक्टर साहब की ना कोई तौहीन करना चाहता है न तनकीस, बल्कि इस्लाम के इनकलाबी फ़िक्र की कामयाबी में माने खुद तंजीम इस्लामी के अंदर जो एक अंसर मौजूद रहा है उसकी सिर्फ निशानदेही मतलूब है। ये मैं नहीं करा वो कह रहे हैं, बल्कि गालिबन यानी मैं तो उसे नक्स के तौर पर समझता हूँ ना, मैं तो तनकीस करता हूँ, ये वो कह रहे हैं मैं तनकीस नहीं कर रहा हूँ। बल्कि गालिबन 1973 में जबकि अभी तंजीम इस्लामी ने बैत के तरीक़ों को मेरी याददाश्त के मुताबिक अपनाया भी ना था, मैंने हैदराबाद सिंध में डॉक्टर साहब को बिलमुशाफा इस अंसर के मुज़मरात से बाखबर कर दिया था, यानी उन ख़तरात से आगाह कर दिया था। यहाँ अगर आपको वो जो डॉक्टर साहब ने 1986 में तकरीर की थी 11 पंचर वाली, तो वो अगर याद हो तो उसमें भी डॉक्टर साहब कहते हैं कि डॉक्टर तकीउद्दीन अहमद ने भी कहा था कि ये अगर आप न इख्तियार करें तो बेहतर है, बाद में ये फितना बन जाएगा। ये उनसर दरअसल इनकलाब इस्लामी की फ़िक्र के दाई के लिए बाज़ ऐसी सिफ़ात या हुकूक का इस्बात है। ये ज़रा जुमला गौर से सुनने का है, नोट करने का है। यानी ये जो बैत वाला उनसर है दरअसल इनकलाब इस्लामी के फ़िक्र की दाई के लिए, इस्लामी इनकलाब के फ़िक्र के दाई के लिए, यानी वो जो कहते हैं मन अंसारी वाला जो है, यानी ये डॉक्टर साहब की तरफ इशारा है, या जो अमीर हो
اس کے لیے ایسی صفات یا حقوق کا اس بات ہے، یعنی اس کے ساتھ ایسی صفتیں جوڑ دی جاتی ہیں یا اس کے لیے ایسے حقوق جو ہے وہ طلب کر لیے جاتے ہیں یا انہیں مستحق سمجھا جاتا ہے ان حقوق کا، جو ایک حد تک انبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں۔ تو جن لوگوں کو ہماری بات کہ اب انہوں نے اس بیعت کو آغا خان کی بیعت بنا دیا ہے، یہ بہت گاڑی لگتی تھی، بہت بری لگتی تھی، تو وہی بات ہے جو مولانا وسیم اظہر ندوی ذرا اپنے علمی انداز میں کہہ رہے ہیں، ہم ذرا تھوڑا مار کا انداز میں کہہ دیتے ہیں، لیکن بات وہی ہے، بات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ میں اس لیے بھی زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ یعنی سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو غلامی کے شکنجے میں دے رکھا ہے، اور پھر یہ کہ بات اب تو خیر انبیاء سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ میں آغا خان کی بات ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ یہ تو یعنی نبی معصوم ضرور ہیں، لیکن وہ بھی جو بتایا کرتے تھے کہ یہ کام میں وحی سے کر رہا ہوں تو اس میں تو کوئی چونچرا نہیں ہے، اور یہ کام وہ ہے جو میں اپنی رائے سے کر رہا ہوں، اس میں مجھے آپ کا مشورہ بھی درکار ہے۔ تو یہاں پہ تو تصور یہ ہے کہ باس از آلویز رائٹ۔ ہم نے جو قرآن مجید میں سیکھا ہے کہ پرفیکشن تو صرف ایک ذات کے ساتھ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، باقی تو ہر آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، تو باس سے کیوں نہیں ہو سکتی، اور آج کے دور کے باس سے کیوں نہیں ہو سکتی، اور پھر وہ باس کہ جو خود بیچارہ کہتا ہو کہ میری یادداشت کا مسئلہ رہتا ہے، تو اس سے تو اکثر غلطیاں ہوتی رہتی ہوں گی۔ تو جو ایک حد تک انبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں، یعنی وہ چیزیں جو انبیاء کے لیے مخصوص ہیں، وہ یہاں آپ اپنے امیر کے لیے اس بیعت کے تصور کے ساتھ مخصوص کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں جناب ڈاکٹر صاحب نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے اس ارشاد جو قرآن مجید میں آیا ہے سورہ صف میں، یا یہ کہ سورہ آل عمران میں، من انصاری الی اللہ سے یہ استدلال قائم کیا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے دل میں دعوت کا داعیہ پیدا کر دیتا ہے، فرما دیتا ہے۔ اچھا، یہ اپنی جگہ پہ بات ڈاکٹر صاحب کی بالکل صحیح ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ جو داعیہ جسے کہا، یعنی یہ ایک طرح کی منصب امامت ہے کہ جو نبی والا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ لوگوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ ایسا جوش، ایسا جذبہ، ایسا عزم، ایسا ارادہ، ایسی ہمت عطا کر دیتا ہے کہ جس میں گویا وہ ایک عکس ہوتا ہے، وہی ایک تجدیدی انداز اس کے اندر اور احیاء کا جذبہ اس کے اندر کار فرما ہوتا ہے، چنانچہ وہی فطری قائد ہوتا ہے۔ یعنی جیسے حضرت مسیح علیہ السلام وہاں پہ تھے تو وہ فطری قائد، تو آج جس نے اٹھ کر بات سمجھائی ہے وہ فطری قائد ہوگا، اور باقی لوگ اس کے آوان و انصار ہوتے ہیں، جنہوں نے اس کی بات کو مانا، ظاہر ہے اس نے ان کو سمجھایا، اب یہ جا کے اس کے آوان و انصار بن گئے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا موقف تھا، اس لیے ان کی قیادت کے بجائے نصرت کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ تو یعنی یہ اب جماعت اس شخص کی ہو گئی، وہ اس کا مالک ہے، یہ سارے اس کے مملوک ہیں، اور ان سب کو پھر اس کی یعنی کم از کم بعد میں تو یہی تصور بن گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے دور میں ڈاکٹر صاحب نے اس طرح کا ادعا یا اس طرح کا دعویٰ تو نہیں کیا کہ میں مالک ہوں، لیکن یہ کہ یہ بعد میں تو یہ یعنی آئیں اور اجتماع میں شریک ہوں اور جناب امیر صاحب کی نصرت فرمائیں، کہ جماعت تو ان کی ہے، اور وہی تھا جس کا پھر اظہار ہوا کہ اس تنظیم میں جس کو امیر صاحب سے اختلاف ہو وہ رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ان کی جماعت ہے۔ تو یہ جیسے ہوتی ہے نا کمپنی آپ کی، تو تجارتی کمپنی، اور اس میں اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو پھر مالک کے ساتھ اختلاف کر کے کہاں اس میں نوکری کر سکتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر صاحب کو اپنے اس استدلال اور استنبار پر اتنا شرح صدر ہو گیا ہے کہ انہوں نے قائد کے لیے اصولی طور پر ایک طرح کے ویٹو کے حق و اختیار کو اپنی تنظیم میں متعارف کرا دیا۔ یا میں صرف یہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ بات اس سے آگے چلی گئی۔ ویٹو تو ہوتا ہے کہ مشاورت سے ایک فیصلہ ہوا اور امیر کے پاس یہ اختیار تھا کہ اس نے اس کو ویٹو کر دیا، ڈاکٹر صاحب یہی بات کہتے تھے۔ لیکن یہ جو کچھ بعد میں ہوا اس میں تو یہ بھی آ گیا کہ مشاورت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ امیر ویٹو کا مطلب اب یہ کہ امیر تنہا کسی جگہ پہ بھی جن سے مرضی، جن سے چاہے، جن خلوتیان راز کے ساتھ چاہے بیٹھ کر مشورہ کر کے تو فیصلہ کر دے، اور نہ بھی کرے مشورہ پھر بھی وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تاہم دستوری ویٹو سے زیادہ خطرناک وہ مزاجی کیفیت ہے جو ڈاکٹر صاحب کی طبیعت میں پیدا ہو گئی ہے۔ وہ اپنی ہر بات، ہر خیال اور ہر سوچ کو اتنی شدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ کسی کو اس سے اختلاف کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی اختلاف کر بیٹھے تو اس کا چلنا محال ہو جاتا ہے۔ اب یہ چیز ان کی فیلنگز ہیں، ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس طرح یعنی ہمارا تاثر یہ نہیں ہے، لیکن ان کا تاثر یہ ہے۔ ہمارا تاثر عاقب صاحب کے بارے میں یہ ہے، بلکہ یہ کہ اگر عاقب صاحب کے پاس اختیار تھا تو ان کے بارے میں یہ ہونا چاہیے، یا پھر وہ جو کچھ جو ان کے ساتھ کھیل رہا تھا، یا ان کے اس جو بھی یہ جو ان کے پاس حقوق تھے ان کو جو ایکسرسائز کر رہا تھا یا جو انجوائے کر رہا تھا، پھر اس کا یہ معاملہ تھا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا، لیکن ہم نے تنظیم میں یہ کلچر دیکھا۔
جس کا یہ ذکر ہو رہا ہے یہاں. بلکہ ایسی دسیوں دیکھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کے بعد دیکھا، بلکہ ایسی دسیوں مثالیں میرے علم میں ہیں جب اختلاف کرنے والوں کو اس بنیاد پر تنظیم سے علیحدہ ہونے کی ہدایت کی گئی. یعنی وہ ڈاکٹر صاحب کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ امیر سے ان کا اختلاف بیعت کے خلاف ہے. تو اگر ان کی بات درست ہے تو پھر اسی سنت پر عمل کیا گیا ہے، اور یہی اصل میں تو تنظیم والوں کا دعویٰ بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے تو یہی طریقہ رکھا ہوا تھا، اور اسی کی وہ بھی شہادت دے رہے ہیں، اگرچہ کہ اس کے باوجود ہم اس کے خلاف سمجھتے ہیں. یہاں ٹورنٹو یعنی کینیڈا میں جناب ڈاکٹر عبد الفتاح، جناب طارق حسین، جناب زبیر ملک، جناب انوار قریشی، جناب خلیل صدیقی اور دیگر باصلاحیت افراد جو تنظیم کے بہت اچھے ارکان اور کارکن تھے، آج تنظیم سے باہر ہیں. اس کے علاوہ مرکزی سطح پر بہت سے اعلیٰ صلاحیتوں کے لوگ ڈاکٹر صاحب کی پر تاثیر تحریروں اور تقریروں سے متاثر ہو کر تنظیم میں آئے، لیکن شاید ایک بھائی جمیل الرحمن مرحوم کے علاوہ سب جلد یا بدیر تنظیم سے دور ہو گئے. البتہ بعض ہمہ وقتی کارکن ان کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. یہ ذرا تھوڑا سا جملے کی کاٹ کو محسوس کیجئے گا، کچھ کہہ گئے ہیں، فرما رہے ہیں بعض ہمہ وقتی کارکن ان کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، یعنی یہ تو ہم بھی تھے اور ہمارے ساتھ اور بھی تھے. یہ ان کی آبزرویشن ہے، انہوں نے ایسے دیکھا ہے. ہم کیوں تھے، کیسے تھے، یہ اب ظاہر ہے یہ سارا علیم بذات صدور جانتا ہے، اس کو پتہ ہے، ادھر پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا. تو بات کا معاملہ تو اب خیر اور ہے. اس وقت اگر فرض کریں بھٹر صاحب تھے تو بھٹر صاحب نے تو کبھی تنظیم سے کچھ نہیں لیا. وہ تھے اگر جو ہے نا مختار احمد خان صاحب تھے مرحوم، تو انہوں نے، مختار فاروقی صاحب تھے تو انہوں نے، ان میں سے کسی نے تنظیم سے اس طرح نہیں لیا. ہمہ وقتی یہ لوگ تھے. اور پھر یہ کہ یہ سارے نوکریاں چھوڑ کے آئے ہوئے تھے ادھوری. ایسا نہیں تھا کہ یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں اب ایک دم بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو آفر کیا گیا، 58 سال عمر ہو گئی تھی، بس 2 سال کے بعد ریٹائرڈ ہونا تھا. ویسے بھی انہیں کہا گیا جی شعبہ تربیت میں آپ کی ضرورت ہے، آپ بڑے عالم فاضل آدمی ہیں، آپ نے درس نظامی بھی کیا ہوا ہے، آپ نے ادارے کے اندر بھی بڑے اونچی پوسٹوں پہ پہنچے ہیں اور بڑے افسر بن گئے ہیں، ڈائریکٹ بڑے چیف کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، تو آپ کے سارے تجربے سے ہم شعبہ تربیت میں فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دین کو آپ کی ضرورت ہے. تو وہ انہوں نے کہا نہیں، رضائے الہی کی خاطر میں نے 2 سال مزید نوکری کرنی ہے. پھر ریٹائرمنٹ کے بعد جب آئے ہیں تو پھر وہ اپنی پسند کی جگہ پہ، اس پوزیشن پر نہیں، اپنی پسند کی جگہ پہ مامور کیے گئے. تو اب یہ تو وہ اور چکر ہے نا، یہ تو معاملہ ہی وہ ہے. وہ پہلے جو لوگ تھے وہ کوئی اور لوگ تھے. تو بتاتے ہیں کہ کچھ بعض ہمہ وقتی کارکن ان کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. خود میرا ذاتی تجربہ بھی اتنا تلخ ہے کہ الیاذ باللہ، حتیٰ کہ مجھے تو مالی امداد کے طعنوں سے بھی نواز دیا گیا. بہرحال گزارش یہ کرنی ہے کہ داعی کے لیے، اب یہ چیزیں مجھے نہیں معلوم کہ کیا تھا، بہرحال وہ ان سے میں ناواقف ہوں. بہرحال گزارش یہ کرنی ہے کہ داعی کے لیے خصوصی مرتبے کا اجتہاد یا استنباط اور بیعت کے طریقے کو مدار تنظیم بنانے کی اصل تاریخ یہ ہے. اب یہ بڑا نازک قصہ ہے، اس کو سمجھیے گا، اس میں بھی کچھ نہ کچھ اپنی بات شامل کروں گا انشاءاللہ تعالی. کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ڈاکٹر صاحب نے بیعت کا نظام اختیار کیوں کیا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، اصل علت کیا ہے. کہتے ہیں کہ جناب محترم ڈاکٹر صاحب نے جب انجمن خدام القرآن بنائی تو اس وقت ان کے سامنے کئی ایسے مثالیں اور تجربات تھے کہ کچھ ایثار پیشہ لوگوں نے اعلیٰ مقاصد کے لیے کوئی تنظیم، ادارہ یا انجمن بنائی، اپنی محنت اور مالی قربانیوں سے اسے اعلیٰ مقام تک پہنچایا، مگر کچھ مفاد پرست اندر گھسائے، وہی گھس بیٹھیے، وہ کوئی کہیں نہ کہیں سے ٹپک پڑتے ہیں، ہر جماعت میں گھستے ہیں. یہ تاریخ ہے، یہ ہوتا رہا ہے. قبضہ گروپ آ جاتے ہیں، گھسائے، اور انہوں نے اصل بانیوں کو نکال باہر کیا اور ہر چیز پر خود قابض ہو گئے. اب یہ ڈاکٹر صاحب کے تجربات کدھر سے تھے؟ یہ تجربات اصل میں اپنی سابقہ جماعت سے تھے. اور یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب اسلامی جمعیت طلباء کے ناظم اعلیٰ تھے، لیکن وہاں سے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، اور استعفے کی وجہ جو انہوں نے بیان کی تھی وہ کراچی کے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے جو بھی ایک وہ جھگڑا شروع ہو گیا تھا، اور ڈاکٹر صاحب سمجھتے تھے، وہ لوگ آ کے مودودی صاحب کوئی کان بھرتے تھے، مرکز جماعت کے کان بھرتے تھے، اور ڈاکٹر صاحب اپنے طور پر ان کو ایک قبضہ گروپ ہی سمجھتے تھے، اور ڈاکٹر صاحب کے خیال میں وہی لوگ بعد میں جماعت اسلامی کے اوپر بھی قابض ہو گئے تھے.
اور یہ جو ایک دفعہ انہوں نے، ویسے 2 کتابیں تو بہت مشہور ہیں، لیکن ایک تیسری بھی ایک دفعہ لکھا تھا، جماعت اسلامی کی تاریخ کا تیسرا بحران. یہ جب نعیم صدیقی صاحب نکلے تھے تو اس موقع پہ انہوں نے لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے خاص طور پر ان کو قبضہ گروپ قرار دیا تھا. تو یہ تلخ تجربہ تھا ڈاکٹر صاحب کا. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب نے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی جماعت اسلامی میں بھی پھر وہی معاملہ ہوا ہے، اور کیا معلوم آگے کیا تھا، کیونکہ جماعت کے لوگ تو یہ کہ جو ڈاکٹر صاحب کا جو گروپ تھا، ڈاکٹر صاحب ظاہر سینئر لوگ تھے جو، تو وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جماعت اسلامی. مودودی صاحب کو تو یہ خطرہ تھا کہ یہ لوگ اب چھانا چاہتے ہیں اس کے اوپر، اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ لوگ ان کے اوپر چھا گئے مرکز کے اوپر. اس معاملے میں ایک نقطہ نظر ڈاکٹر صاحب کا ہے جس سے ہم واقف ہیں، یا کم از کم تنظیم کے لوگ واقف ہیں، وہ کہ جنہوں نے وہ کتابیں وغیرہ پڑھی ہیں. ایک نقطہ نظر اس کے برعکس بھی ہے. کراچی میں ڈاکٹر صاحب کی مخالفت کیوں ہوئی تھی، وہ جو برعکس نقطہ نظر ہے وہ اگر کسی نے سمجھنا ہو تو ایک قاضی عبدالقادر ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے سمدی تھے، ڈاکٹر صاحب کے بڑے بیٹے ان کے ہاں سے بھی آئے ہوئے ہیں، تو ان کے داماد ہیں. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے میرا خیال ہے یادوں کی تسبیح، اس میں انہوں نے کچھ مذکور کیا ہے، تو وہ پڑھی جا سکتی ہے. شوقین حضرات یا دلچسپی رکھنے والے حضرات جو ہیں اس کا مطالعہ کر لیں اگر وہ انہیں دستیاب ہوتی ہے. کراچی والوں کو تو آسانی سے دستیاب ہو جائے گی. تو اب یہ وہ اپنی وجہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ کچھ لوگ باہر سے آ کے ایثار پیشہ لوگوں کی محنت کے اوپر قابض ہو گئے، یعنی کھیر کسی اور نے پکائی، کھانے کوئی اور آ گیا. ان تجربات کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب نے انجمن کے دستور میں بانی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کچھ شقیں شامل کی. اچھا، یہ اس کی طرف بعد میں آتے ہیں، پہلے میں اس کو مکمل کر لوں. اصل میں یہ آپ دیکھیں نا، ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ میں اسی شش و پنج میں تھا، یعنی بیعت کا جو پس منظر ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا. اب وہ شش و پنج اتنا نہیں بیان کرتے کہ وہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی. تو میں ٹاور سے بیٹھا گاڑی پہ، اور وہ گاڑی جو ہے جب ایمپریس مارکیٹ میں پہنچی، وہاں اس کو جھٹکا جب لگا اور مجھے جھٹکا آیا تو ساتھ ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا، اور یہ بیعت کا جو ہے وہ تصور میرے ذہن میں آ گیا. ابھی پچھلے دنوں مولانا طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ سنا ہے، W11 کے جھٹکے کا انہوں نے ذکر کیا ہے. تو وہ کلپ سن کے خطرہ لگا ہے کہ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں کراچی کے روٹوں کا پتہ، تو اگر W11 تب بھی چلتی تھی تو یہ وہی والا جھٹکا تھا. اس میں ذکر یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کی کمر، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اس جھٹکے سے، تو یہاں ذرا فکر کی ہڈی متاثر ہو گئی. تو بہرحال جھٹکا ویسا ہی لگا ڈاکٹر صاحب کو. اب اس کا وہ کیا سوچ و بچار تھی، کیا مسئلہ تھا. یعنی اگر آپ جماعت اسلامی پر جو ڈاکٹر صاحب کی تنقید ہے اس کو دیکھیں، نقض غزل جماعت اسلامی کی تاریخ کا ایک گمشدہ باب، اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو مودودی صاحب کے اوپر جو ڈاکٹر صاحب کی ساری تنقید ہے وہ اس بات پر ہے کہ ان کا رویہ غیر جمہوری ہو گیا تھا. اور جب خود جماعت بنائی ہے تو وہ اس میں مطلب وہ بیعت کا نظام رکھ لیا. تو یہ ایک بڑی عجیب بات نظر آتی ہے، اور یہ اس جھٹکے سے تعلق رکھتی ہے، وہ جس کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب ایمپریس مارکیٹ میں گاڑی پہنچی تو جھٹکا لگا. اب انشراح صدر تو کسی مطلب وہ یہی چیز ہے نا کہ کوئی آدمی کو ایک شے بند تھی، جھٹکا لگا، کھل گئی. تو وہ جو ہیں وہ کیفیت کیا ہے اصل میں، اس کو وہ دیکھ رہے تھے کہ یعنی ان کی سمجھ کی یا ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مودودی صاحب یا جماعت کے اوپر ایسے لوگ آ کے قابض ہو گئے تھے اور انہوں نے اس کو ایک غلط رخ دے دیا تھا. تو لیکن یہ کہ وہ اپنی اس تنقید میں تو جماعت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر مودودی صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن جب خود غور کر رہے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ مودودی صاحب کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے تھا، یعنی ان کے پاس یہ ویٹو ہونا چاہیے تھا تاکہ یہ سب شیاطین کو بھگا سکتے ان کی نظر میں. تو اب انہوں نے اپنے لیے اس ویٹو کو پسند فرمایا. تو یہ وہ بات ہے جو محسوس ہوتی ہے، یعنی ہمیں محسوس ہوتی تھی. اس کی گویا ایک سند دے دی اس کو مولانا وسیع مظہر ندوی صاحب نے، کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کچھ لوگ قابض ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس کو تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے، اب یہاں پہ آپ چاہیں تو یہ رائے بھی قائم کر سکتے ہیں اپنی عمارت کے تحفظ کو تحفظ دینے کے لیے، یہ رائے بھی قائم کر سکتے ہیں کہ اپنی عمارت کی وراثت کو توسیع دینے کے لیے. لیکن میرا اپنا جو بھی ڈاکٹر صاحب سے ہمارا تعارف ہے یا جو بھی ہم انہیں جانتے ہیں، تو بنیادی بات یہ نہیں تھی. وہ جیسے ہوتا ہے نا ایک یعنی ماسٹر ڈیزائر ہوتی ہے، تو جو اصل سبب تھا اس کا وہ یہ نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ جس مشن کے لیے ادارہ بنائے اس مشن پر برقرار رہے. یہ نہ ہو کہ کوئی محنت پھر ضائع ہو جائے. شروع جب بندہ کرتا ہے تو اسی طرح کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم پھر آغاز کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ کچھ عرصے کے بعد یہ بھی ڈوب جائے. تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے تاکہ اسی رخ پر آگے چلتا رہے. تو ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ بیعت ہونی چاہیے. یہاں انہوں نے جو انجمن کا ذکر کیا ہے، یہ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی. انجمن میں تو انہوں نے اس کو اپلائی نہیں کیا پوری طور پر، لیکن انہوں نے اس انداز میں بیان کیا جس طرح انہوں نے بیان کیا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں.
ان تجربات کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب نے انجمن کے دستور میں بانی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کچھ شقیں شامل کی، مگر ان شقوں پر جمہوریت کے عشاق نے ڈاکٹر صاحب کو ہدف تنقید بنا لیا، خاص طور پہ اصلاحی صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت میں شدت کے ساتھ ساتھ استدلال کی جو صلاحیت ہے، اس کے تحت انہوں نے ان شقوں کا خوب دفاع کیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان کا طرز فکر اس جانب مڑ گیا کہ کام شروع کرنے والے کا حق ہے کہ اس کو تحفظ حاصل ہو۔ اس ذہنی رجحان کے تحت انہوں نے من انصاری اللہ سے اپنی تائید و تصویب کا نقطہ نکالا، اور اسی کے تحت انہوں نے بیعت کو تنظیم کے اصول کے طور پر اپنایا۔ پھر انہوں نے بیعت کے طریقے کو منصوص، مسنون اور معصور طریقہ ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ حالانکہ اگر بیعت منصوص ہے تو بالکل اسی طرح جس طرح گھوڑوں کے دستے تیار کرنے کا حکم منصوص ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ، یا تیر افغنی سکھانے کی تاکید منصوص ہے۔ عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ الرَّمَاءَ، اگر بیعت مسنون ہے تو اسی طرح جس طرح نیزے بازی اور گھڑ سواری، اور اگر بیعت معصور ہے تو اسی طرح جس طرح زکوٰۃ میں درہم و دینار کو گننے کے بجائے تول کر دینا وغیرہ۔ کیونکہ جو بیعت کی اصل ہے کی حقیقت دو افراد یا فریقوں کے درمیان اس معاملے کی ہے جس میں ایک فریق اپنی کوئی شے دوسرے فریق کو دیتا ہے اور دوسرا فریق پہلے فریق کو قیمت ادا کرتا ہے۔ عرب میں رواج یہ تھا کہ جب بائع اپنی کسی شے کو یعنی فروخت کرنے پر آمادگی ظاہر کرتا، یعنی جو بیچنے والا ہے، اور مشتری اس کو خریدنے پر اپنی یعنی جو خریدار ہے اپنی آمادگی کا اعلان کر دیتا، یا مشتری کسی چیز کو خریدنے کی خواہش کرتا اور اس چیز کا مالک اس کی فروخت پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیتا، تو دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے، جو معاہدہ فروخت کے مکمل ہونے کا اظہار ہوتا تھا، اور فریقین اس معاہدے کے پابند ہو جاتے۔ اسی لیے بیع کو صفقہ یعنی تالی بھی کہتے ہیں۔ اہل عرب کے اسی رواج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ایمان لانے والوں کے مابین ہونے والے معاملے کو بیع قرار دے کر اس معاملے کو قطعی اور آخری بنانے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارنے کے اسی طریقے کو اپنایا جو بیع کی تکمیل کی علامت کے طور پر عربوں میں رائج تھا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اہل ایمان سے اس معاہدے کی پابندی کا عہد لیں۔ اس باب میں قرآن حکیم کی تصریحات بالکل واضح ہیں۔ مثلا سورہ توبہ کی درج ذیل آیت میں بیعت کے اس عمل کو اچھی طرح واضح کرتے ہوئے اس کو معاہدے کا نام دیا گیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ: یقیناً اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید دیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ ہی کریں تو اللہ کی راہ میں جنگ ہی کریں تو قتل کریں اور قتل ہوں۔ یہ اس پر ثابت شدہ وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد پورا کرنے والا اور کون ہے؟ تو تم نے اس سے بیع کا جو معاملہ کیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایمان دراصل ایک وعدہ یا عہد ہے جس کے دونوں فریقوں کے درمیان بیع کا سا معاملہ ہوتا ہے، اور اس کی توثیق کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کی توثیق کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو اپنا ہاتھ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آگے چل کر ایمان اور جہاد و قتال کے معاہدے کی اسی طریقے کو دیگر اچھے کاموں کے انجام دینے کے معاہدوں میں بھی اختیار کر لیا گیا، مثلا بیعت رضوان، بیعت ارشاد اور بیعت سموتات۔ اردو کا تلفظ بیعت دراصل بیع ہے جو بیع کا اسم المرہ ہے، چنانچہ بیعت کی حقیقت صرف معاہدے کی اس طرح پر توثیق کرنا ہے جس طرح کی توثیق کرنا عرب کے معاشرے میں معروف و مشہور تھا۔ آج کے معاشرے میں معاہدے کی توثیق کے لیے حلف یعنی حلف رکنیت اٹھانے یا کسی تحریر فارم پر توثیقی دستخط کرنے کو خلاف نص یا خلاف سنت قرار دینا سراسر زیادتی ہے۔ بہرحال یہ الزام ڈاکٹر صاحب پر نہیں لگتا کہ وہ اسے خلاف نص کہتے ہوں، بعض اوقات جیسے کبھی ہو بھی گیا ہو
یعنی غیر مسنون کہا ہے، خلاف نص نہیں کہا. بہرحال خلاف اس کا بھی ایک درجے میں معنی وہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن اب بڑی شدت سے اور بڑے زور سے کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل جناب حکم کے گویا خلاف ہے اور گناہ ہے جیسے کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا. مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے جس وجہ سے بیعت کے طریقے سے اجتناب کرنا ضروری سمجھا، میں اگر یہ کہوں کہ جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اسی وجہ سے اس طریقے کو اپنانا حسب حال سمجھا تو انشاءاللہ میرا یہ کہنا خلاف حقیقت نہ ہوگا. وہ وجہ دراصل بیعت کے طریقے کے ساتھ شخصیت پرستی اور غیر مشروط وفاداری کی وہ بیماری ہے جو اس طریقے کے ساتھ تاریخی تعامل کے تحت چپک کر رہ گئی ہے، اور جس کے تحت یہ عقیدہ پیدا ہوا کہ میں سجادہ رنگی کن گرت پیر مغاں گویت کہ سالک بے خبر نبوت ز راہ و رسم میں منزلہ ہاں. چنانچہ تنظیم اسلامی کے اندر بیعت کا طریقہ اپنانے کے بعد اہل فکر اور اصحاب الرائے کی شمولیت کا سلسلہ نہ صرف یہ کہ قریب ختم ہو گیا، بلکہ تنظیم میں شمولیت کے بعد رفتہ رفتہ جو لوگ کچھ سوچنے اور رائے قائم کرنے کے قابل ہوئے وہ تنظیم کے ساتھ اپنی وابستگی زیادہ دیر باقی نہ رکھ سکے. مولانا سید محمد جعفر شاہ پھلواروی ندوی مرحوم نے اپنی بذلہ سنج طبیعت کے مطابق جماعت اسلامی سے اصحاب الرائے کی علیحدگی کے سلسلے میں راکم کو حقیقت پر مبنی اپنا یہ مزاحیہ تبصرہ سنایا. جماعت اسلامی میں لوگ شامل ہوتے ہیں مگر جب عقل آ جاتی ہے تو اس سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ بیعت کا طریقہ جماعت اسلامی میں نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے اہل علم و دانش مختلف اوقات میں جماعت اسلامی کے اندر شامل بھی ہوئے اور جماعت کے اندر رہتے ہوئے بھی بعض لوگ نبوغ عقلی کو پہنچے، مگر یہ دونوں قسم کے لوگ جماعت اسلامی سے اسی لیے علیحدہ ہوتے رہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا وفور علم اور ان کی حد سے بڑی ہوئی ذہانت ان کو اکثر مشاورت کے بغیر عام فیصلے کر لینے پر آمادہ کرتی رہی. اگرچہ ان کے یہ تمام فیصلے جماعت اسلامی کی بھاری اکثریت کی تائید سے محروم نہ تھے، لیکن اصحاب الرائے کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اس روش سے پہلے عدم اطمینان پیدا ہوا، پھر یہ عدم اطمینان اختلاف اور مخالفت تک پہنچا اور بالآخر ان میں سے اکثر کی علیحدگی پر منتج ہوا. یہ وہ 1957 والے بحران سے متعلق بات آ گئی. اب اس کے بعد انہوں نے وہ جو کتابچے کا دوسرا حصہ ہے اس پر گفتگو کی ہے، جو ہمارے متعلق بیعت سے متعلق تھا وہ حصہ یہاں پہ پورا ہو گیا ہے، اور اس میں یہ وہ بات کھل کے آ گئی کہ جو باتیں ہم نے سمجھی ہیں یا جو ہم نے دیکھی تھیں اور جو اس قیادت نے آ کے خاص طور پہ معاملہ کیا ہے، تو اس پر علماء حضرات کی طرف سے اور ایک بہت بڑے عالم دین پہلے ہی تبصرہ کر کے ان سارے فتنوں سے آگاہ کر چکے تھے اور جانتے بوجھتے یہ کام ہوتا رہا اور کیا جاتا رہا. اور اسی میں اس بات کو بھی میں چاہتا ہوں کہ سامنے آ جائے کہ بہرحال یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب نے خود بھی یہ بات کہی ہے، آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ کسی یعنی یہ کوئی ریٹن نہیں ہے، یہ ایک اجلاس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے بیعت اختیار کیا ہے، لیکن اس بیعت کو ہمیں ایسا نہیں بنا دینا چاہیے کہ جو ایک پہلے ہی بدنام تصور تھا ہم نے اس کو جو ہے وہ نیک نامی بخشنے کی کوشش کی، معروف بنانے کی کوشش کی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اسے مزید بدنام کرنے کا باعث بن جائیں. تو بہرحال نتیجہ یہی نکلا ہے. میں پھر آخر میں اپنی بات آپ کے سامنے یہ رکھ دینا چاہتا ہوں کہ بہرحال ایک انقلابی جماعت کے لیے جس نے انقلاب برپا کرنا ہو، جب وہ جماعت بن جائے یعنی انقلاب کے لیے اقدام کرنے کی پوزیشن میں آ جائے تو اس وقت اس کے لیے ایک ہی طریقہ مناسب ہے اور وہ طریقہ ہے بیعت کا طریقہ. وہاں ویٹو کا اختیار امیر کے پاس ہونا چاہیے، تبھی آپ اس فائنل یعنی جو تحریک کا مرحلہ ہے اس کو سر کر سکتے ہیں، جو اس مرحلے کے لیے ہے. اگر اسے پہلے اڈاپٹ کر لیں گے تو یہ قبل از وقت ایک ایسا بوجھ ہے جو آپ کے اوپر پڑ جائے گا کہ جو آپ کی تحریکیت کا جو ہے وہ ناس مار دے گا. یہ ہمارا نقطہ نظر اتنا ہے، ان کا نقطہ نظر اس سے بالکل مختلف ہے. اور دوسری چیزیں مجھے اکثر یہ بھی اس میں نظر آتا ہے کہ ایک انقلابی جماعت اور نظم اجتماعی یہ دو علیحدہ علیحدہ موضوع ہیں. اسلامی جماعت جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں آج ہمارے ذہن میں جو یہ ہماری مختلف جماعتیں ہیں، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ تنظیم اسلامی ہے، یہ تحریک اسلامی ہے، یہ جمعیت علماء اسلام ہے، ہمارے ذہن میں یہ آتے ہیں. لیکن پہلے اسلامی جماعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا، پہلے اسلامی جماعت کا امت مسلمہ مطلب ہوتا تھا. یہ جماعت مطلب نہیں ہوتا، امت مسلمہ. تو امت مسلمہ کا جو بالا تر نظم ہے وہ ریاست کی سطح پر وجود میں آتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں جو یہ چیزیں ہیں بعض اوقات گڑمڑ ہو جاتی ہیں. جیسے انہوں نے بھی کہا کہ وہ بلکہ یہ حصہ ایک جو دوسری تحریر جو پہلے میں نے پڑھ کے سنائی تھی اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ فیصلہ کون کرے گا.
ویٹو کس کے پاس ہوگا، اس کا بھی انہوں نے جواب دیا ہے۔ یہ چونکہ بعد کی تحریر ہے تو یہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ رہا آپ کا دوسرا سوال کہ اسلامی نظم میں بعد از مشاورت آخری فیصلہ کا اختیار امیر کو ہے یا فیصلہ شورا کی اکثریت کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ ہے اصل بات۔ تو اس کے جواب میں اولاً تو میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ دلائل دونوں صورتوں کی تائید میں موجود ہیں، یعنی امیر فیصلہ کرے گا، اس کے دلائل بھی ہیں، یعنی علماء نے دیے ہیں، اور یہ کہ جو فیصلہ شورا کی اکثریت پر ہوگا اس کے حق میں بھی دلائل ہیں۔ اب وہ بریکٹ میں لکھتے ہیں، اس سلسلے میں امام ابو بکر جساس کی تفسیر احکام القرآن کی متعلقہ بحث کا مطالعہ مفید ہوگا، بریکٹ بند۔ مگر امیر بھی تو اکثریت ہی کا منتخب کردہ ہوتا ہے، تو اس کو شورا کی اکثریت کے خلاف فیصلے کا اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے، یہ اب انہوں نے سوال اٹھایا۔ الا یہ کہ امیر براہ راست عام ارکان جماعت یا افراد معاشرہ کا منتخب کردہ ہو، اس صورت میں امیر کو حق استرداد دیا جا سکتا ہے، مگر پھر امریکی دستور کی طرح چیک اینڈ بیلنس کے اصول طے کرنے پڑیں گے تاکہ توازن قائم رہے۔ اکثریت شورا پر فیصلہ کا مدار رکھنے کی دوسری عام وجہ یہ ہے کہ دور حاضر میں ایسا صاحب تقویٰ اور صاحب اجتہاد امیر کا حصول ناممکن نظر آتا ہے جیسے کوئی خلفائے راشدین تھے۔ علاوہ ازیں اہل زمانہ کا یہ رجحان بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ آمریت کو فروغ دینے والا کوئی دستوری اصول نہ اپنایا جائے۔ آخر میں یہ بس چلیں، آخر میں دوستانہ بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کے دلائل ہم نے پڑھے ہیں اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس میں یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ بعض باتیں ہیں ریاست کی سطح پر اور بعض باتیں ہیں اس جو ایک انقلابی جدوجہد کی سطح پر۔ تو جب ایک تحریک انقلابی جدوجہد میں جاتی ہے تو وہاں جو اس کی آرگنائزیشن بنتی ہے تو وہ ڈکٹیٹرشپ کے بغیر نہیں چل سکتی، وہاں تو فیصلہ جو ہے وہ جلدی چاہیے ہوتا ہے اور بڑا یعنی ہیجانی ماحول ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ ایک معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اس کا تو ہم نے سنا ہے کہ کانگریس جیسی ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بھی جب وہ تحریک میں جاتے تھے تو ایک ڈکٹیٹر باقاعدہ متعین کر دیا جاتا تھا، اکثر اوقات ابوالکلام آزادی کو رکھا جاتا تھا اس منصب پر۔ تو یہ تحریک کی سطح پر ایک علیحدہ بات ہے، ریاست کی سطح پر ایک علیحدہ بات ہے، اور یعنی یہ دو چیزیں ذہن میں رہیں۔ اور ایک دو اور چیزیں ذہن میں رکھیے، ایک ہے انتظامی نوعیت کے فیصلے اور ایک ہے قانون سازی، اجتہاد، جسے انہوں نے اجتہاد کہا ہے۔ تو اجتہاد کا اختیار تو بالکل کسی نبی کے بعد کسی ایک فرد کو نہیں دیا جا سکتا، اس کے لیے اجماع کا ہونا ضروری ہے۔ تو اجتہاد تو ہوگا، نافذ وہ ہوگا جس پر اجماع ہوگا۔ تو اجتہاد بے شک کوئی کر لے لیکن اجماع ہونا چاہیے اس کے نفاذ کے لیے۔ لیکن جب اجماع ہو گیا اب اس کو نافذ کرنا ہے تو اس کی ایگزیکیوشن ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس کی تنفیذ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ تنفیذ کے لیے جو حکمت عملی بنے گی وہ ایک یعنی ایگزیکٹو کا جو ہے وہ دائرہ کار آ جائے گا۔ تو یہاں پہ یعنی کسی قانون کو نافذ کرنے کے طریقہ کار میں آپ جو سربراہ مملکت ہے یا جو امیر جماعت ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں ویٹو پاور، اور پھر وہ دینے کے بعد اس کے سامنے پھر ایک بالکل ایک بیلنس کرنے کے لیے آپ کو ایک چیک رکھنا پڑے گا کہ وہ جو بھی جماعت کا جو مجموعی فکر ہے جس پر کہ سب کا اتفاق ہے اس سے اگر وہ دائیں بائیں ہوتا ہے تو اب وہ کوئی ادارہ ہو، کوئی اتھارٹی ہو، کوئی فورم ہو کہ جو اس کا احتساب کر سکے، جس کے سامنے وہ اکاؤنٹیبل ہو اور وہ اتنا اختیار رکھتا ہو کہ اس کی تعدیب بھی کر سکتا ہو، اسے سزا بھی دے سکتا ہو، اور اگر ضرورت پڑے تو اسے معزول بھی کر سکتا ہو، تو یہ بیلنس قائم ہو جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں، ایک انقلابی جماعت اور ریاست کی اسلامی جماعت، یعنی کہ وہ صورت جسے ہم ریاست کہتے ہیں، ملکی سطح کی حکومت، یعنی امارت کی وہ صورت جو حکومت کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک انتظامی قسم کے فیصلے ہوتے ہیں اور ایک قانون سازی کے قسم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو قانون سازی والا معاملہ تو کسی کے اختیار میں نہیں دیا جا سکتا، کسی اکیلے کے اختیار میں، البتہ انتظامی فیصلے میں ویٹو دی جا سکتی ہے، اور خاص طور پہ انقلابی عمل جب اپنے اقدام کے مرحلے میں داخل ہوگا، جسے ہم منہج میں انقلاب کا یعنی اقدام کا مرحلہ کہتے ہیں، اصل انقلابی مرحلہ تو وہاں شروع ہوتا ہے۔ تو وہ جب اس میں داخل ہوگا تو اب جو ہے وہ ایک امیر، اور وہ امیر بھی وہ کہ جو اگر پانی پینے سے بھی منع کرے تو آپ کو رکنا پڑے گا، وہ کوئی اس کے لیے کوئی دلیل نص لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس اب منع ہو گیا، یہ پانی نہیں پی سکتے آپ، جیسے حضرت طالوت نے منع کر دیا تھا کہ فمن شرب منہ فلیس منی، یہ اب کوئی قرآن سے اس کے لیے دلیل نہیں ہے، کوئی کتاب سے دلیل نہیں ہے، یہ بس میرا انتظامی فیصلہ ہے کہ یہاں پانی نہیں پینا ہم نے۔ تو یہ اس مرحلے پہ جا کے ہوگا جب آپ اقدام کے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ چیزیں اگر رکھیں تو اس طرح کے مغالطے جو دونوں طرف کے دلائل ہیں وہ بات بھی سیٹل ہو جاتی ہے اور فٹ بیٹھ جاتی ہے کہ وہ ایک جو دلائل ہیں جہاں اختیار شورا کو دیا جاتا ہے وہ قانون سازی کے امور سے متعلق ہیں، اور وہ جو دلائل جہاں پہ اختیار جو ہے وہ رہتا ہے امیر کے پاس،
وہ اصل میں ایگزیکٹو فیصلوں کے سے متعلق ہیں. رہا جو دعوت کی سطح پر جب تک ہیں، تربیت کی سطح پر ہیں، تو یہاں تو اس طرح کا نظم ہی نہیں بنانا چاہیے جس میں کہ جو سینٹرلائزڈ ہو، کیونکہ وہ دونوں صورتوں میں اس پہ قبضہ گروپ آ کے قابض ہو جاتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا تھا اس کو ہٹا کے کسی اور طرف لے کے چلا جاتا ہے، اور اپنے مفادات کی جو ہے اسے کھیل بنا لیتا ہے، اور نانا جی کی اس جو ہے وہ فاتحہ اپنی نانا جی کی حلوائی کی اس دکان پہ آ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان باریکیوں سے یعنی ان کی سمجھ عطا فرمائے، ان پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ کہ اپنی اصلاح کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.